जी, मुनाफिकीन का तज़किरा हम पढ़ रहे थे। 3 ग्रोहों में से तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन। पहला ग्रोह मुसलमानों का, ईमान वाले कामिल, दूसरा ग्रोह काफ़िरों का, जो ज़िद में आ जाते हैं और कुरान को नहीं मानना चाहते, अल्लाह के पैगाम को समझने के बावजूद उस पे अमल नहीं करना चाहते, इकरार नहीं करना चाहते। उनके दिलों पे और कानों पे अल्लाह ने मोहर जब्बारियत लगा दी है और वो कभी भी हिदायत नहीं कबूल करेंगे। अब ये तीसरा गिरोह है जो मुनाफिकीन हैं, जिनके दिलों पे मोहर जब्बारियत नहीं लगी। ये बुज़दिल हैं जो किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनकी बहुत डिटेल के साथ इनके बारे में वज़ाहत फरमा रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोगों को कहते हैं कि हम ईमान लाए। लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हालाँकि वो ईमान वाले नहीं हैं और अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं और रसूल ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं और हालाँकि हालाँकि वो धोखा अपने आप को दे रहे होते हैं और इन उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि वो किसको धोखा दे रहे हैं। उनके दिलों में एक रोग है, बुज़दिली का रोग है। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने उनके उस रोग को बढ़ा दिया है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है, इसलिए कि वो झूठे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ, तो कहते हैं हम तो सुलह करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हकीकत ये है कि यही लोग फ़सादी हैं, लेकिन ये शऊर नहीं रखते। आज के लेसन में हमने पढ़ा व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उनसे कहा जाता है कि तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो यहाँ से इस आयत से मिलती है, वो ये है कि सहाबा किराम के ईमान को अल्लाह ताला ने एक कसवटी करार दिया, एक पैमाना। किसी ने अपना ईमान चेक करना है, तो वो सहाबा के ईमान को देखे। अपने ईमान को उनके ईमान के मुताबिक परख के देखे कि क्या मेरा ईमान भी उनसे मैच है? क्योंकि उन जैसा तो हम नहीं कर सकते, उनकी तो शान बहुत बुलंद है, वो तो नबी के शागिर्द थे, तो हमने मैच करने की कोशिश करनी है। तो क्या हमारे अमाल सहाबा के अमाल जैसे हैं, उनसे मैच हैं? अगर हैं, तो फिर हम मुसलमान हैं। अगर मैच नहीं है, अगर उनके जैसे नहीं हैं, तो फिर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिकीन को, उस दौर के लोगों को भी यही कहा गया कि तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे ये ईमान वाले ईमान लाए। क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो वो कहने लगे कि क्या हम भी ऐसे ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए। यानी बेवकूफ क्यों कहा? सहाबा किराम ने जो कुर्बानियां दी, उनको देख के उनको लगा कि ये बेवकूफी कर रहे हैं। आज के दौर में भी ऐसा होता है और उस दौर में भी, और हमेशा से ये एक उसूल है कि दुनिया की जिंदगी में जो शख्स आखिरत की जिंदगी को पहचान जाता है और दूर अंदेशी से काम लेता है और वो अपना तन मन धन अल्लाह के लिए कुर्बान करने लग जाता है और तज देता है, तो लोग उसको बेवकूफ समझने लग जाते हैं। मसलन एक इंसान है, उसको खुद जरूरत है, तो वो अपनी जरूरत को छोड़कर अपना पैसा जो है, अपना माल जो है, अपनी जान जो है, हर चीज़ किसी और को दे देता है। अपना माल किसी और पे खर्च करता है, अपने ऊपर नहीं लगाता। और इसी तरह फ्री में जो है लोगों की खिदमत करने लग जाता है। दुनिया में कोई सिला उनसे नहीं माँगता, तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। कहते हैं कुछ तो होना चाहिए ना, आखिर को ज़िंदगी गुज़ारनी है, आखिर हमें भी ज़रूरत है, आखिर इंसान को ज़रूरत होती है। ऐसी बातें कर के तो समझते हैं कि हम अक्लमंद हैं और ये जो है ये बेवकूफ़ है। इसको इसको जो है समझ नहीं है कि ज़िंदगी में कैसे दुनिया में कैसे जीते हैं। इसको इतनी अक्ल और शऊर ही नहीं। तो यही हाल सहाबा किराम का था। सहाबा किराम जो है, उन्होंने अपनी औलादें जो हैं वो कुर्बान कर दी। नबी अलैहिस्सलाम के एक आँख के एक इशारे पर अपनी औलादें कुर्बान कर दी। अपना घर-बार छोड़ दिया, अपने बागात जो हैं वो छोड़ के, खजूरों के बागात
مدینہ میں چھوڑ کر آ گئے، اپنے بڑے بڑے جائیدادیں چھوڑ کر آ گئے، اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے ان کو وہاں چھوڑ کے تو مدینہ میں آ گئے۔ تو لوگ ان کو بیوقوف، جو دنیا کے معاملے میں عقل مند ہیں، وہ ان کو بیوقوف سمجھنے لگے کہ یہ بیوقوف ہیں، ہم کیوں ان جیسے بیوقوف بنے، ان کو تو اپنا احساس ہی نہیں، ان کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں، تو ہم ایسی بیوقوفی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار سنو، بیوقوف یہ منافق ہیں۔ بیوقوف وہ شخص ہوتا ہے جو آخرت کے گھر کو بھول جاتا ہے اور اپنا سب کچھ دنیا میں اپنے اوپر لگانے کے چکروں میں ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ سب میرا ہے اور میں یہاں پہ اپنا کھانا پینا کروں، گھر بار بناؤں، عیش کروں، اور وہ اپنی آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ تو اصل بیوقوف تو یہ ہے جس کو، جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، ماں باپ نے بیٹی بیانی ہوتی ہے تو اس کے لیے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کے لیے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں جہیز، کہ یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، کل کو بیٹی بیاہنی ہے، اس کو جہیز دینا ہے۔ تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے، اور ایسے ماں باپ کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑی سیانی ماں ہے، بڑی عقل مند ہے کہ اس نے پہلے سے ہی انتظام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہم اپنے اس گھر کو بھول بیٹھے ہیں جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ بیٹی نے تو چلیں کچھ سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی رہے گی تو 50 سال رہ لے گی۔ تو 50 سال کے بعد کیا ہونا ہے؟ کیا اس گھر کے لیے بھی ہم نے کوئی جہیز تیار کیا؟ تو صحابہ کرام جو تھے اپنے اس گھر کے لیے تیاری کرتے تھے، اور آج بھی جو عقل مند اور دور اندیش انسان ہوتا ہے اس کو اپنی آخرت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کا فوکس آخرت پہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے اپنا کچھ جمع کروانا ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ میں نے اپنے اگلے گھر کے لیے کچھ رکھ لیا ہے، سارا کچھ میں نے یہاں پہ نہیں استعمال کر لیا بلکہ میں نے اگلے گھر کے لیے کچھ جو ہے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں یا میں نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ اصل عقل مند ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے، جیسا کہ منافق جو تھے انہوں نے اس دور میں صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، آج کے دور میں بھی دین والوں کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں۔ جیسے کوئی ایک اور مثال یہ ہے کہ ماں باپ اپنے کسی ذہین بچے کو اٹھا کر کسی جامعہ میں یا مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا بچہ حفظ کرے گا اور عالم بنے گا تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بے وقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کل کو اس کا بچہ کھائے گا کہاں سے، جیے گا کیسے، اس کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، اس نے آخر کو اپنا گھر چلانا ہے تو کیا کرے گا یہ۔ تو بے وقوفی سمجھتے ہیں دین کی خاطر کوئی شخص اگر اپنا آپ لگا دیتا ہے، اپنا ٹائم لگاتا ہے یا اپنا مال لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ دنیا والے 100 بار بھی کہیں یہ بے وقوف ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو عقل مند فرما رہے ہیں تو وہ یقیناً عقل مند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے وقوف فرما رہے ہیں جن کو آخرت یاد نہیں، جو صرف اپنی دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہماری اچھی ہو جائے، دنیا میں ہمیں آرام اور راحت مل جائے۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 2 جہان پیدا کیے ہیں، ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، اور دونوں جہانوں میں ایک جہان میں ہمیں سکھ ملنا ہے اور ایک میں تکلیف ملنی ہے۔ یعنی دونوں زندگیوں میں سے ایک زندگی میں ہر انسان نے ضرور تکلیف اٹھانی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس دنیا میں تکلیف اٹھانا چاہتا ہے یا آخرت کی تکلیف چاہتا ہے۔ تو جو لوگ عقل مند اور شعور والے ہوتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، وہ اس دنیا کی شارٹ ٹائم کی تکلیف جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن آخرت کے لیے ہمیں آرام چاہیے، آخرت میں ہم تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اپنے اوپر سختی کر کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ جو بے وقوف ہیں وہ دنیا کی راحت کی تلاش میں رہتے ہیں، دنیا میں ہر وقت ان کو راحت چاہیے، ریسٹ چاہیے،
وہ کسی قسم کی تکلیف سہنا نہیں چاہتے اور آخرت کے لیے جو ہے اپنے لیے تکلیفیں اکٹھی کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت جو ہے اس کے اندر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈالا گیا ہے، اور جہنم جو ہے اس کے اندر شہوات کا پردہ ڈالا گیا ہے، خواہشات نفس کا پردہ ڈالا گیا ہے۔ پردہ ڈالا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ جیسے چھت بنائی جاتی ہے کسی چیز کی، تو جنت جو ہے اس کے اوپر تکلیف دہ چیزوں کی چھت ہے، تکلیف دہ چیزیں ہم سہتے ہیں تو وہ جنت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جہنم جو ہے، مائک میوٹ کیجئے پلیز۔ جہنم جو ہے اگر ہم اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، تو پھر جہنم کے اوپر گویا کہ ہم چھت ڈال رہے ہیں، جہنم کو تیار کر رہے ہیں اپنے لیے۔ تو یہ ہماری اپنی چوائس ہے، اور بے وقوفی کا اور عقل مندی کا جو پیمانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بے وقوف وہ ہیں جو دنیا میں آرام تلاش کر رہے ہیں، اور عقل مند وہ ہیں جو آخرت میں آرام تلاش کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ در حقیقت سب سے زیادہ عقل مند تھے، جنہوں نے اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخرت میں ہمیں ابدی سکون ملنے والا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ پھر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور ان کو ایسے ایسے مکھن لگاتے ہیں کہ مومن تو سمجھ جاتا ہے کہ کوئی مجھے مکھن لگا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی منافقوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے اپنے ہر قول سے، ہر بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی، ہمیں یہودیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ لیکن جب اپنے باغی شیطان سرداروں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور پھر جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم تو مسلمانوں کے ساتھ جا کے مل ہی گئے ہو، تم تو ان کے ساتھ بیٹھ ہی جاتے ہو، تم تو بالکل ان کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہو، ان کے رنگ میں ڈھلتے جا رہے ہو، تو ٹھٹھے کرتے ہیں، کہکا لگا کر کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو دیکھیں ہم کیسے کامیاب اداکار ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہنسی اڑا رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بیچاری بڑی قابل رحم قوم ہوتی ہے کہ جو ہر کسی کی جو چاپلوسی ہے ان کو کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ مذاق نہیں اڑا رہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہم بڑے چالاک ہیں، ہم نے ہر کسی کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور ہم کامیاب جا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں در حقیقت مذاق تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جن کی نہ کوئی دنیا ہے نہ آخرت ہے، کہیں پہ بھی ان کا ٹھکانہ نہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ راستے کو چوز کرنا بندے کی ذمہ داری ہے، اور اس راستے میں ترقی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی دو راستے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو دو راستے سجا دیے، نفس کی پاکیزگی کا راستہ اور نفس کی گناہ کا راستہ۔ تو جو راستہ وہ چوز کر لیتا ہے پھر اس میں محنت کرنے لگتا ہے، تو ہم اس کو اس کے اندر ترقی دینے لگ جاتے ہیں۔ چاہے وہ گناہ کے راستے میں محنت کر رہا ہے، اس کو گناہ کے راستے میں ترقی مل جاتی ہے، وہ آگے سے آگے آگے سے آگے گناہوں کے اندر بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نیکی کا راستہ چوز کرتا ہے تو اس میں بھی ہم اس کو ترقی دیتے ہیں، آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کو منافقوں کو ان کی سرکشی کے اندر کھینچتے جا رہے ہیں، لمبا کرتے جا رہے ہیں، آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا اور گمراہی خرید لی اور ہدایت بیچ دی۔ جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، یعنی ان کو دو راستے دکھائے گئے تو انہوں نے چوز کیا کیا؟ اندھیرا چوز کر لیا اپنے لیے، روشنی کو چھوڑ دیا۔ فما ربحت تجارتہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تجارت ان کے کچھ کام نہیں آئی۔
ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا. یہ تجارت ہے نا, یعنی تجارت میں بھی لین دین ہوتا ہے. انہوں نے یہ لین دین کیا کہ گمراہی خود لے لی اور اس کے بدلے میں ہدایت دوسروں کو دے دی. ہدایت دوسروں کے حصے میں آ گئی, گمراہی ان کے حصے میں آ گئی. تو ان کی یہ تجارت جو ہے یہ بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے, ان کے کچھ کام نہیں آنے والی. وما کانوا مہتدین, اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اب کل ایک اسٹوڈنٹ جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں آج کے دور کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے, اس لیسن سے ہمیں بتائیے گا. لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کو لیسن کے دوران اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جیسا کہ آج کل ہم منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں, تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ منافق جو ہے گھاٹے ہی گھاٹے میں, نقصان ہی نقصان میں ہے. اور اس کے اندر جو نفاق کی عادات ہوتی ہیں, جو نشانیاں ہوتی ہیں, وہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ پائی تو نہیں جا رہی. اگر پائی جاتی ہیں تو ہم نے ان کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. ہم نے ہر کسی کی رضا کی تلاش میں اور لوگوں کی چاپلوسی نہیں کرتے پھرنا. ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسی کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ہمیں برا بلا کہے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے. اور کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم پھولنے نہیں لگ جاتے, ہم اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاتے کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے. تو یہ عمل جو ہے, یعنی اللہ کے لیے ہر کام کرنا, یہ ہماری نیت جب ہوگی تو یہ نفاق سے پاک عمل ہوگا. ایسا عمل جو ہے وہ نفاق سے پاک ہوگا. تو ہم نے اپنے آپ کو منافقت سے پاک کرنا ہے اور دین کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تفسیر کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کیا فرما رہا ہے. انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ.